औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं और उसी की गहमा गहमी के अंदर आज तमाम सियासी जमातें डूबी हुई दिखाई देती हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सिंध के अंदर काफी इबाहम का शिकार थी, तज़ब्ज़ब का शिकार थी, टिकट की हवालगी के हवाले से तो आपको वाज़ेह करते चलें कि अब वो तमाम तर सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। और अब उन लोगों को भी सेनेट के टिकट इनायत किए गए हैं जो लोग सही मानों में कारकुनान की नजर में नजरियाती कारकुनान या नजरियाती रहनुमाओं के तौर पर गर्दाने जाते हैं। और आज ये सूरत हाल है कि अब एतराजात का सिलसिला जारी है। एतराजात किस चीज पे? यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की जानिब से एतराज आ चुका है कि इनके कागजात नामजदगी कैसे जमा हो गए, जबकि इनको करप्शन पे और खत ना लिखने पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने घर भेजा था। वहीं दूसरी जानिब आज मोहम्मद जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि PMLN का अहम रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी फैसल वाडा साहब, जो कि वफाकी वजीर हैं और रुकन कौमी असेंबली हैं, उनके कागजात नामजदगी और उनके सेनेट टिकट के ऊपर एतराजात उठाए गए हैं कि वो कैनेडियन नेशनल हैं, वो कैसे कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ सूरत हाल अजीब होती जा रही है, जिसमें आगे आने वाले वक्तों में मजीद चीजें खुलकर सामने आएंगी। अगर मैं बात करूं सेनेट के टिकट के हवाले से, MKM पाकिस्तान ने टिकट जमा करा दिए हैं, PMLN अपने टिकट जमा करा रही है, लेकिन अब तक किसी एक के भी कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने सेनेट में कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और वो मंजूर हो चुके हैं। अब बात हो जाए PTI की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची के अंदर जिन लोगों को टिकट इनायत किया गया है, उसमें फैसल वाडा साहब के नाम पर एतराजात MPAs की जानिब से सामने आ रहे हैं कि फैसल वाडा साहब के ऊपर नाअहली का केस चल रहा है और अगर वो नाअहल हो गए तो सेनेट की ये नशिस्त भी हाथ से चली जाएगी। नाअहली अहली, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम बात करेंगे कारकर्दगी के हवाले से। फैसल वाडा साहब के हल्के के हवाले से आज सोशल मीडिया पर मुत्तादिद किस्म की फुटेजेस गर्दिश कर रही हैं कि फैसल वाडा साहब हैं कौन। बहुत सारे लोग उनको अपने हल्के में जानते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब से इंतखाबात हुए हैं हमने इस तब्दीली की पगड़ी को सर पर सजाया है, तब से फैसल वाडा साहब को महज दीवारों के ऊपर लगे हुए बैनर्स के अंदर ही देखा जा सकता है, अदरवाइज वो हल्के के अंदर कतन तौर पर दिखाई नहीं देते। PDM का इसमें क्या बयानिया है? सेनेट इंतखाबात के हवाले से जराए बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें आखिरी वक्त तक जाएंगी, जैसा कि शो ऑफ हैंड्स के ऊपर अब तक सूरत हाल क्लियर नहीं हो सकी कि शो ऑफ हैंड्स को लेकर ये इंतखाबात कराए जा सकते हैं या फिर आखिरी वक्तों में खुफिया राय शुमारी से ही ये इंतखाबात होंगे। और कुछ लोगों की जानिब से ये क्लेम भी सामने आ रहा है कि कुछ ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान को चलाने में अपना किरदार अदा करती हैं, उनकी जानिब से सेनेट इंतखाबात पर असर अंदाज होने की भरपूर कोशिश की जा रही है और शायद सेनेट इंतखाबात भी इस बार मुतनाजा हो जाएंगे। और आज एक बार फिर सेनेट इलेक्शन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर एक बार फिर कारकुनान की जानिब से वही तूफान बदतमीजी का सिलसिला जारी रहा, जो कि पिछले कुछ अरसे से इंतखाबात या इस किस्म के किसी भी इवेंट के अंदर दिखाई देता है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले PTI वालों से लड़ जाते हैं, कभी PMLN वाले PTI वालों से लड़ जाते हैं, कभी PTI वाले MKM वालों से लड़ जाते हैं। अब तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं हो सकी है कि कारकुनान के अंदर किस बात का जुनून है, किस बात का जोश है। और साथ ही साथ आज एक अफसोसनाक खबर यह भी है कि PMLN के सीनियर रहनुमा, एक जय्यद सियासतदान, जिनके हवाले से लोग कहते हैं कि वो एक सियासी सोच, सियासी फिक्र फलसफा रखने वाले और मुस्लिम लीग नून के नजरियाती रहनुमाओं में उनका शुमार होता था,
مشاہد اللہ خان صاحب ہم میں نہیں رہے ہیں اور آج ان کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک بھی کر دیا گیا ہے، اور اس پر تعزیت پیش کرتے ہیں پی ایم ایل این کی تمام قیادت کو، مشاہد اللہ خان صاحب کے گھر والوں کو۔ بہت بڑا صدمہ ہے اور ایک بہت بڑا خلا سیاست کے اندر اب پیدا ہو گیا ہے جسے پر کرنا اب ناممکن سا ہو جائے گا۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، عبدالنبی بروئی صاحب، بہت شکریہ بروئی بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، بغور سیاسی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، اپنا موقف بہت ہی بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں، ہمایوں مرزا صاحب، بہت شکریہ ہمایوں بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ جبکہ بہت عرصے بعد آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے بہترین تجزیہ کار، ماہر تعلیم اختر ارائی صاحب نے، بہت شکریہ اختر بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ کافی دنوں بعد آئے ہیں لیکن لیٹ ہو گئے تھوڑا سا، چلیں ٹھیک ہے۔ نبی بروئی صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ بروئی بھائی، کیا لگتا ہے سر، سینٹ انتخابات کے اندر آپ لوگ کچھ کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں کو کوئی بڑا اپسیٹ مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ایک دلیر اور نڈر انسان، صاف گو مشاہد اللہ خان جو ہے نا اس دنیا سے آج رخصت ہوئے، اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے، کیونکہ کل ذائقۃ الموت، بے شک ہم سب جو ہے نا راستہ وہی ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ رہا آپ کے سوال، دیکھو سینٹ الیکشن ہو یا پارلیمنٹری الیکشن ہو، ہم شروع سے کہتے ہیں کہ بھائی جو قانون میں ہے، جو آئین میں ہے، جو دستور میں ہے، اس کے مطابق کرے۔ اب اینڈ شو اگر قانون میں ہے، پی ٹی آئی دلیل دے تو ٹھیک ہے، میں جو ہے نا مطمئن کرے تمام سیاسی پارٹیوں کو، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پارلیمنٹ ہے، اس سے قانون پاس کرے، اور جتنے جو ہے نا پارلیمنٹری جو بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں وہ پاس کر کے دے ہوئے، میں اعتراض نہیں ہے جو قانون وہ لانا چاہتے ہیں۔ سر وہ تو پورا اجلاس آپ لوگوں نے ہنگامہ رائی کی نظر کر دیا جس میں 26ویں آئینی ترمیم پیش کی گئی تھی فاروق نسیم صاحب کی جانب سے۔ تو ٹھیک ہے، اس نے پیش کیا تھا، لیکن یہ قانون کے جو ہے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ قانون جو ہے نا جی وہ کابینہ سے پاس کر کے لا رہے ہیں، اس کو ہم کیسے مانیں گے جبکہ قومی اسمبلی میں تمام پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ کے اندر تو وہ قرارداد لائے۔ باقی رہ گیا کہ اس کو ڈر ہے، اس کو فکر ہے، کیونکہ اس نے کیا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے، اسی خوف سے وہ ان کو جو ہے نا خوف زدہ کر کے اور ان کو سامنے کھڑا کر کے ان سے جو ہے نا دھمکی دے کے اس کو کہتے ہیں کہ زبردستی اس کو، بھائی دیکھو قانون کے اندر جو چیز ہے اس کو کرو، اور دوسری رہ گیا ہر بندے کا رائے ہے، اگر وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، وہ اس کو ووٹ دینا نہیں چاہتے ہیں تو وہ ان کی جو ہے نا بالکل بہترین رائے ہے کہ اس نے کیا کچھ نہیں ہے۔ ہر سیاستدان اپنے مستقبل کے لیے سوچتا ہے، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا واڈا صاحب کے، اس کے بلکہ آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں جی، اس وقت تمام جو ہے نا تمام علاقے سے واڈا صاحب کے علاقے میں جاؤ تو آپ یہی سوچیں گے پتہ نہیں ہے کہ ہم کون سا علاقے میں آئے، کنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں، نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ روڈ کا نظام ہے، نہ پانی کا کارکردگی پہ بالکل بات کریں گے، لیکن اور دوسری بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے کلیئر کر دینا، یہاں کلیئر کر دیں جی، این اے 252 سے اور 253 پہ جاؤ، اچھا یعنی جو بنارس کا علاقہ ہے، جی قصبہ اسلامیہ کا علاقہ ہے، پھر ایسے منگوپیر کی طرف جاؤ نا، تو میرے بھائی آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ان کے ایم این اے کیا کر رہے ہیں، یہ فنڈ کہاں لگا رہے ہیں، تو کیسے اس کو ووٹ دیں گے؟ یہ جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا، ایک بات آپ مجھے بتا دیں، یہ جو شو آف ہینڈز پہ انتخابات ہو رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے؟
بالکل یہ غیر آئینی ہے. تو پھر بھی آپ لوگ کاغذات نامزد کی جمع کرا رہے ہیں, بائیک آؤٹ کر دینا اگر آپ لوگوں کو غیر آئینی لگ رہا ہے تو. جمع کریں گے وہاں پہ جو ہے نا, ہمارے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں نا, سپریم کورٹ میں بھی گئی ہے, کیس بھی داخل ہے. اچھا, ہم ان کے لیے یہ نہیں چھوڑیں گے آسانی سے. اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ جی شو آف ہینڈز کے اوپر جو ہے وہ انتخابات ہو سکتے ہیں, بات ہے نہیں اگر فرض کر لیں, نہیں وہ بات کچھ تو اسٹریٹجی ڈیزائن کی ہوگی آپ لوگوں نے. دیکھو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. اچھا, جب وہ سپریم کورٹ فیصلہ دیں گے جی جی, اس کے بعد پھر ہر پارٹی کے سر اتنی فلیکسیبل پولیٹکس آپ لوگ پاکستان میں کیوں کر رہے ہیں؟ جو پارٹی فیصلہ کریں گے, پی ڈی ایم جو ہے نا مشترکہ فیصلہ کریں گے, اچھا, وہ بعد کی بات ہے. لیکن بڑی فلیکسیبل پولیٹکس ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اپوزیشن کی جانب سے کہ ایک پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, پھر بھی جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں, دوسرے انتخابات کو غیر آئینی کہتے ہیں, پھر بھی کاغذات نامزد کی جمع کرا دیتے ہیں. مطلب سمجھ نہیں آ رہا, اپوزیشن کا رویہ تھوڑا معذرت کے ساتھ منافقانہ لگ رہا ہے. نہیں دیکھو, اپوزیشن اس کو ان کے لیے جو ہے نا اتنا آسانی سے, اچھا, ان کے لیے اتنا آسانی پیدا نہیں کریں گے کہ وہ سلیکٹڈ کو موقع ملے. اچھا, اپوزیشن ہر پلیٹ فارم پہ ان کا جو ہے نا وہ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, پلیٹ فارم کا بھی ذکر ہو جائے گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تجزیہ کاروں کی رائے بھی پروگرام میں شامل کی جائے گی تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کون سا اقدام آئینی اور کون سا اقدام غیر آئینی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف. آگے ہمارے علی ہمایوں مرزا صاحب تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں بھائی, سر پہلے تو کلیئر کر دیں سر, جو باتیں نبی بھائی نے کی اور جو سوالات میں نے ان سے کیے, یہ بتا دیں سر, اگر پی ڈی ایم اس حالات کے اندر اور اس غیر آئینی اقدام کے اندر بھی سینٹ کے اندر جا کے الیکشن لڑتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا غیر آئینی اقدام کو پی ڈی ایم سپورٹ کر رہی ہے انڈائریکٹلی. دیکھیے عرض یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے بیسیکلی وہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتی ہے. اچھا, اب اور یہ آپ کو پتا ہے, یہ 10 جماعت دوسرے کے اقتدار میں آئین اور قانون یاد آ گیا سر. دیکھیں میری عرض سن لیں نا. جی جی, چلیے دیر آئے درست آئے. اچھا بھائی آپ کبھی تو یہ فیصلہ کریں گے نا کہ بھائی یہ ملک جو ہے جی جی, یہ آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا نہیں چلے گا. صحیح. اب آئے آپ سینٹ الیکشن کے اوپر. جی جی, تو سینٹ الیکشن میں عرض کروں کہ یہ کانسٹیٹیوشن میرے پاس ہے اور اس کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 226 جو کہتا ہے کہ الیکشنز ٹو بی بائی سیکریٹ بیلٹ, آل الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن شیل بی سیکریٹ بیلٹ. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی اب کوئی بھی الیکشن ہو جی جی, وہ سیکریٹ بیلٹ سے ہوگا. اچھا, خفیہ رائے شماری سے ہوگا, یہ آئین میں ہے بات. جی جی جی, یہ آئین کے سیکشن 226 میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ بھی پڑھ لیجئے گا. نمبر 2, اب آئے آپ الیکشن ایکٹ 2017. جی جی, تو اس کا 122 کا سب سیکشن 6, ٹھیک ہے, تو اس میں یہ بھی الیکشن 2017 ہے, الیکشن ایکٹ 2000. Secret balloting, the poll for elections of members of the Senate shall be held by secret ballot. یہ الیکشن ایکٹ 2017 ہے. ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ نے ایک وہ اپنے اس میں ایک ریمارکس میں جی جی, دیے ہیں کہ بھائی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, یہ جب انہوں نے میثاق جمہوریت میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب جو بھی وہ ہوگا وہ شو آف ہینڈ سے ہوگا سینٹ میں, تو چلیے ٹھیک ہے. تو اول تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا وہ 2 جماعتوں کے بیچ میں ہوا تھا. اچھا, ایک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, اب یہاں صورتحال مختلف ہے, یہاں 10 جماعتوں کا اتحاد ہے, تو ظاہر ہے کہ ان 10 جماعتوں کی بھی رائے, اگر ان میں سے 8 جماعتوں کی یہ رائے ہے, جی جی, اور میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے, ماضی قریب میں جو کچھ ہوا ہے صحیح, سینٹ الیکشن میں جو سیکریٹ بیلٹ سے, یعنی ان کی تعداد تو زیادہ تھی نا اپوزیشن ممبرز, جی جی, شو آف ہینڈز میں, اور جب سیکریٹ بیلٹنگ ہوئی تو ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. تو پھر اب یہی ہے نا کہ بھائی دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ کو بھی پھونک کے پیے گا. میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ اکارڈنگ ٹو دی
الیکشن ایکٹ آف 2017 آف پاکستان. تو کیا غلط کر رہے ہیں بھائی؟ تو 26ویں آئینی ترمیم کا بل بھی تو پیش کیا گیا ہے نا سر, اس سب پہ بدنیتی پہ. اچھا اب یہ دیکھیں نا, یہ بدنیتی ہے بھائی دیکھیں نا, میری عرض تو سن لیں. جی. ایک صاحب تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, شریف الدین پیرزادہ. جی جی. وہی آتے تھے آئین کا ستیہ ناش کرنے کو, کچھ نہ کچھ وہ نکال کے لاتے تھے. اچھا. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہی سب کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے, میں تو کوئی قانون دان نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اب ان کی جگہ ایک اور صاحب آ گئے, ان کا نام ہے ڈاکٹر فروغ نسیم. اچھا. وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں. تو بھائی جو کچھ اس ملک میں کرنا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن کرو, اللہ کے واسطے, اگر آپ نے اس ملک میں معاملات کو سدھارنا ہے. اب وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مکمل تو نہیں ہے نا سر, اس میں ترمیم ہو سکتی ہے, اس میں کمی بیشی, اس میں گنجائش ہے نا سر. بالکل ہو سکتی ہے. تو اس کے پاس, آپ کے پاس اسمبلی کا فورم موجود ہے نا. تو سر اسمبلی میں ہی تو پیش کیا تھا انہوں نے, کون سا کابینہ میں پیش کر دیا؟ 26ویں آئینی ترمیم کا بل پیش ہوا, اپوزیشن نے شور مچانا شروع کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم ساری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگی. بھیا آپ کیسی بات کر رہے ہیں, ذرا اس کا مسودہ تو اٹھا کے پڑھ لیں آپ. ایسا نہیں ہوتا, اس میں آپ کنسنسس پیدا کریں. ٹھیک ہے. کوئی کنسنسس پیدا کر کے آپ اس کو امینڈ کر لیں. یہ تو کانسٹیٹیوشن کرتا ہے نا, یہ تو کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو وہ اسمبلی کرے, اس کو اختیار ہے. تو سپریم کورٹ کو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, اور انہوں نے ریمارکس دیے ہیں, آگے چل کے آپ اس کو دیکھیں, انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کرے گی. اس میں کوئی مسئلے والی بات. لیکن سر ایک بات مجھے پھر کلیئر نہیں ہو پا رہی نا ابھی, اگر یہ ٹھیک ہے آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سے کلیئر کر دیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر آئینی بات ہے, تو جتنی جماعتیں آئینی طور پر آئین اور قانون کی پاسداری پاکستان میں چاہتی ہیں, سو کالڈ, میری نظر میں سو کالڈ طور پہ بھی اگر چاہتی ہیں, تو وہ انتخابات میں حصہ لیں گی یا بائیکاٹ کریں گی؟ دیکھیں انتخابات میں وہ ضرور حصہ لیں گے. آپ کو میں غیر آئینی اقدام کے ساتھ, دیکھیں میری درخواست سن لیں, انتخابات میں حصہ لینا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے. نہیں سر, اگر کوئی غیر آئینی اقدام انتخابات میں ہو رہا ہے, اس انتخابات کو سپورٹ کرنا, اس میں حصہ لینا, یہ غیر آئینی اقدام ہے. ماضی میں یہ غلطیاں سیاست دانوں سے ہوئی نا. اچھا. 1985 کا الیکشن جو غیر جماعتی بنیاد پہ کرایا تھا, اس پر پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا تھا. اس کے کانسیکوینسز ہم آج تک بھگت رہے ہیں. یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے. کب وہ غیر سیاسی لوگوں کو سیاسی کور پہنا کے اسمبلیوں میں لا کے کھڑا کر دیا ہے سیاسی لوگوں کے سامنے. اور بھائی جینوئن پولیٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں. ابھی آپ نے تذکرہ کیا مشاہد اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھائی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹریڈ یونین کا آدمی تھا, وہاں سے چلا, پھر لوگ آتے تھے سیاست میں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے, اس پہ بین لگا دیا. یہ سب کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو آپ کو کہاں سے لوگ اچھے ملیں گے اور کیا ہوگا؟ تو یہ سب کچھ اس طرح نہیں چلے گا. پاکستان کے اندر جو بھی معاملات ہوں گے, اب کم از کم بڑی سیاسی جماعتیں وہ اس بات پر بالکل پازیٹیولی کھڑی ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے. اختر ارائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اینالسٹ. اختر ارائی صاحب, پہلے تو میں چاہوں گا ذرا اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کر دیں سر, کہ ایک غیر آئینی اقدام پاکستان میں ہو رہا ہے, کوئی آواز نہیں اٹھ رہی, کوئی اس کے اوپر کچھ بولنے والا نہیں ہے. مطلب پاکستان آئینی ریاست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں فرض کرتے ہیں کہ کوئی غیر آئینی اقدام اٹھایا جا رہا ہے, اگر اس میں اس کو ایکسیپٹ کرنا, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا بھی تو ایک غیر آئینی عمل ہے. جی. ہمایوں بھائی کی بات بہت اچھی لگی مجھے کہ انہوں نے ریفرنس دیا, مگر میں ہمایوں بھائی سے مزید تشریح اور چاہوں گا کہ ماضی قریب میں شو آف ہینڈ کے ساتھ ہو چکا ہے. اگر وہ شو آف ہینڈ کے ساتھ یہ جب سب کچھ ہو چکا ہے, یہی پی ڈی ایم کے اندر پارٹیاں موجود ہیں وہ, اچھا, تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس قانون اور کس ترمیم اور کس آرڈیننس کے ذریعے کیا, تو اس پہ بھی ذرا ہمایوں صاحب روشنی ڈال دیں. تو میں نے تو پہلے ہی عرض کیا یہ ہو چکا ہے, جب ہو چکا ہے تو دوبارہ بھی شو آف ہینڈ سے ہو سکتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا, اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم لوگ ابھی تک. وہ غیر قانونی تو نہ ہوا نا. اچھا, تو غیر قانونی تو نہ ہوا نا. بالکل وہ بھی غیر قانونی ہوا جو میں کہہ رہا ہوں. جی سر. بھارت پاکستان کے اندر قوانین میں یہی ابہام موجود ہے, رہے گا اور رہتا رہے گا, اسی لیے دوہرا قانون ہوتا ہے. اچھا, وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی بات ہے. جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے قوانین اور دوسرے ریفرنس لے آتے ہیں, ورنہ یہ ہے کہ وہ ترمیم لے آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں, اس کے بعد آگے نکل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس طرح تو اس ملک میں چلتا آیا ہے, چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, پی ڈی ایم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اپنی جگہ پہ, ان کو ابھی قانون بھی یاد آ گئے, سب کچھ یاد آ گیا. اپنے وقت میں انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا, اس وقت قانون سازی ایسی کر دیتے. اب یہ ہے کہ ہمیشہ ماضی کی حکومتوں میں یہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں.
مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کہ کس الیکشن میں شو آف ہینڈ سے ہوا تھا، مگر یہ گارنٹیڈ ہے کہ شو آف ہینڈز کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے. جب ہو چکا ہے تو اب بھی وہ کریں گے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ جہاں قانون سازی تو سر یہ اپنے مطلب کی کرتے ہیں، بات ہے سیدھی. اچھا، عوام کے بھلے کی کوئی قانون سازی تمام سیاسی جماعتیں ہاں بشمول موجودہ حکومت کی. جی وہ بھی تو وہی دیکھیں، پہلے انہوں نے 20 سال لگائے، جب بھی پچھلے الیکشن میں دیکھیں انہوں نے کتنی سیٹیں لی تھی. صحیح. پچھلے الیکشن میں ان کا کیا تھا، الیکٹیبل لوگوں کو لیا، انہوں نے دیکھا وہی کام کرنے شروع کر دیا جو پہلے کر رہے تھے، ذرا مہذب طریقے سے شروع کر دیا. ٹھیک ہے لیڈرشپ اچھی ہے، مگر لیڈرشپ کے پیچھے جو الیکٹیبل لوگ ہیں، جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، وہ کون سا اچھا ایڈوائز کر رہے ہیں. انہوں نے 2.5 سال میں ڈیلیور کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، خود بھی تو دیکھیں نا. ابھی ایجوکیشن کی میں تو بات زیادہ کروں گا، کیونکہ ایجوکیشن اس وقت اس کے لیے اصلاحات لانا بہت ضروری تھا. صحیح. اس کے لیے کیا کیا، بلڈرز کے لیے چلو کنسٹرکشن انڈسٹریز کے لیے ریبیٹ دے دیا، بینیفٹ دے دیا. جی کیا اس طرح کا بینیفٹ ابھی نہیں دیا جا سکتا تھا؟ یونیورسٹیز کی گرانٹس کم کر دی، بند کر دی، وہ بجٹ بند کر دی. تو ایجوکیشن کو جو 7% GDP کا کرنا چاہتے تھے اور بڑے اعلان کیے تھے ایجوکیشن کے لیے، انہوں نے یونیورسٹیز کے فنڈز کم کر دیے. ان کو جو ہے اسکول ایجوکیشن پہ کیا ریفارمز لے کر آئے ہیں، کیا ان کو چھوٹ دی ہے ٹیکسیشن کی. چلو اگلے 2.5 سال میں کم از کم یہی کر دیں کہ اس پہ ریبیٹ دے دیں، جیسے بلڈر کو دیا ہے کہ جی آپ پرائیویٹ سیکٹر میں 2.5 کروڑ بچہ پہلے آؤٹ آف اسکول تھا، 1 کروڑ سے زیادہ مزید آؤٹ آف اسکول ہو گیا، 3.5 کروڑ بچہ اس وقت آؤٹ آف اسکول ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو اب بھی ان کو یہ چاہیے تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو شاباش دیتے اور اس کے لیے جو ہے کوئی اس طرح کی اسکیم دیتے جس کے اندر ٹیکس فری کچھ چیز کرتے. بلڈرز کے لیے کی اچھی بات ہے، اس میں کافی 70-72 انڈسٹریز شامل ہوتی ہیں، روزگار شروع ہو گیا. مگر اسی طرح ایجوکیشن کے لیے بھی کرنا چاہیے تھا. جب قائد اعظم یہ کہہ کر گئے تھے کہ جی ایجوکیشن از اے میٹر آف آپ دیکھیں لائف اینڈ ڈیتھ، تو آپ جب 2.5 سال ابھی بچ گئے، اس 2.5 سال میں ایجوکیشن کے لیے قانون سازی کر دیں. اسی طرح سے اس ملک کا جو ہے نا اللہ ہی حافظ ہے. صحیح. باتیں صرف کرتے رہیں گے، یہ مقابلہ دنگل چلتا رہے گا. اچھا. اور یہ ابھی PDM مل کے کر رہی ہے، ظاہر ٹف ٹائم دے رہی ہے اور ٹف ٹائم مل رہا ہے، تو ایسا تو ان کو موجودہ حکومت کو فیس کرنا پڑے گا. تو اسی لیے جو اصلاحات اچھی لانی چاہیے وہ لے کر آئیں. اختر بھائی کیا لگتا ہے کوئی مطلب انتخابات اگر ہونے جا رہے ہیں اور اگر جو ہے وہ شو آف ہینڈ سے ہٹ کر انتخابات ہو جاتے ہیں بالفرض، تو کیا واقعی کچھ طاقتیں اثر انداز ہو سکتی ہیں انتخابات کے اوپر؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے شو آف ہینڈ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. اچھا. عوام کو بھی پتا چلے کہ ان کے حلقے کے، ان کے علاقے کے جو وہ لوگ ہیں وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. اچھا. اگر اس کو سیکرٹ رکھنا ہے تو سارا کچھ تو سیکرٹ ہو رہا ہے، انڈر دا ٹیبل ہو رہا ہے. بھائی عوام کو پتہ چل گیا، لیکن سر ایک بات مجھے کلیئر کر دینا، پھر اگر PTI کا کوئی MLA یا MP بیٹھا ہوا ہوگا تو اس کے بعد کلیئر بات ہے کہ وہ PTI اگر وہ نہ بھی چاہتے ہوئے شو آف ہینڈز کے بعد جو ہے وہ PTI کے سینیٹر کو ووٹ دے گا، تو سر یہ تو پھر خفیہ رائے شماری کے ذریعے زیادہ صحیح ہے کہ اگر اس کے دل میں ہے کہ میری حکومت صحیح ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، میں اپنے بندے کو ووٹ نہ دوں کسی اور کو دوں، تو اس کو مجبوراً شو آف ہینڈز پہ اپنے بندے کو ووٹ دینا پڑے گا. یہ تو مجبور کرنے کی سیاست ہو رہی ہے سر. دیکھیں اس کا تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے جو آپ نے فرمایا. جی. مگر یہ ہے کہ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سموتھلی ہونے دینا چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے نا، جو بھی ہو باہمی رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. اس کے علاوہ بھی ایشوز ہیں، صحیح، عوامی مسائل ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. کیا ڈیلیور کیا؟ یہ 5 سال تو صرف ڈگڈگی بجاتے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح بس صرف یہ ہے کہ ٹاک شوز ہوتے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ میڈیا یہی کوشش کر سکتا ہے. جی. میڈیا کو جا کے گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ مجبور تو نہیں کر سکتا کہ آپ عوام کو ڈیلیور کریں. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ جو سیاستدان روش بدلے اپنے، یہ پرانے طریقے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ذرا بروئی بھائی آپ بھی اس پہ کامنٹ کر دینا سر کہ اگر صحیح معنوں میں جب پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ شو آف ہینڈز ہو چکا ہے اور آج اگر سر پہ پڑ گئی ہے تو اپوزیشن جماعتوں کو قانون یاد آ گیا، آئین یاد آ گیا سر. دیکھو بھائی ابھی اس وقت جو ہے نا، جیسے میرے بھائی نے کہا جی کہ اگر 10 جماعت کا الائنس ہے PDM، ان لوگوں نے ملک کی بہتری اور بھلائی کے لیے قانون اور آئین کو جو ہے نا طاقت سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہم جو بھی ریلیف دے، پارلیمنٹ کو جو طاقت ملے، ایک ووٹر کو چاہے وہ سینٹ کا ہو یا عام ووٹر ہو، اگر ان کو جو ہے نا جو قانون میں لکھا ہوا ہے اس طریقہ کار کے مطابق اگر ووٹ وہ ڈالے گا تو اس کو فالو کرو. اچھا.
ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا ایک دفعہ بس شو آف اینڈ ہو گیا اور اس کے بعد بھئی دیکھو یہ تو ایک دفعہ ابھی آپ کے دور میں ہو گیا تو صحیح، دوسرے کے دور میں ہو رہا تو ہمارے غلط. دور میں ہو گیا تو اس کو اعتراض کرنا اصل چاہیے بات تھا، یہ اچھا. ہے، یہ اصل کورٹ میں بات جانا یہ ہے. چاہیے تھا. اس وقت تو اس نے اعتراض نہیں کیا. اچھا اچھا یہ جب تو یہ سر صاحب جو جب اقدام میں پہلے کر چکا ہوں میں بعد پہ اس پہ اعتراض کر دوں تو سر میں کہاں کھڑا ہوں گا پھر؟ آپ مجھے یہ بتا دیں. دیکھو جو اعتراض ابھی 10 جماعتی الائنس ہے، اچھا اب لوگوں کو پتا چلا کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو نظر انداز کریں گے جی جی تو اس ملک کے جو ہے نا حالات اور ملک کے جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے، اچھا عوام کے ساتھ مذاق ہے. اب میثاق کی جمہوریت میں سر میثاق جمہوریت مذاق نہیں ہے؟ نہیں مذاق نہیں تھا. اچھا 18ویں ترمیم مذاق محترمہ نہیں بے تھا؟ نظیر بھٹو جی اور میاں محمد نواز شریف نے ٹھیک ہے. اس پہ جو بات جو ہے نا ان لوگوں نے لکھے تھے اور اچھا. دستخط کیے تھے جی جی اس پہ وہ قائم تھے. اچھا. بعد میں چیف جسٹس صاحب کے آج کے ریمارکس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قائم رہے ہی نہیں آپ لوگ سر. تو وہ اس لیے نہیں رہے کہ جب بے نظیر شہید ہو گئے جی جی تو اس کی پارٹی کی جو ہے نا لیڈرشپ زرداری کے ہاتھ میں گیا. اچھا تو وہ زرداری اور جو ہے نا اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ تھا اچھا. کہ وہ محترمہ کے جو میثاق کی جمہوریت میں جو فیصلے ہوئے تھے جی جی. اس کو وہ فالو کرتے تھے. اچھا لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے تو اس میں کوئی وہ نہیں ہوا. اچھا. لیکن انہوں اس نے کے دونوں بعد- کا نام لیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، ریمارکس ہیں سر. نہیں یہ نہیں بول سکتے آپ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کا لیا وہ ان کا تو نہیں دو لیا. پارٹی کا نام لیا. ایک پارٹی کی سربراہ دنیا کے اندر آیات ہے، اچھا. وہ اپنا بات پہ قائم ہے. اچھا دوسرے پارٹی کی سربراہ دنیا سے چلے گئے، جی جی. اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اللہ شہید ہو آمین. گئے. جی تو اس کی جو ہے نا چیئرمین آصف زرداری، ٹھیک ہے. اگر وہ آصف زرداری ان باتوں کو جو ہے نا میثاق کی جمہوریت پہ صحیح چلتے تھے جی جی. تو آج یہ نوبت نہیں آتے تھے. اچھا ہاں لیکن ہماری طرف سے جو ہے نا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اچھا. لیکن یہ سوال میں پیپلز پارٹی والوں سے کر لوں گا، وہ بولیں گے نہیں جی ہماری طرف سے نہیں آپ کی طرف سے. نہیں تو وہ آپ سر یہ صحافیوں کو نہ الجھائیں نا آپ سر، پورے میڈیا کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا آپ نے. تجزیہ کار یہاں پہ موجود ہے، جی جی آپ بھی جو ہے نا ان سے واقف ہو. جی جی. یہ اتنی جو ہے نا یہ 8-10 سال کی بات ہے. اچھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو دنیا سے چلے گئے، اس جی کے جی. بعد تمام معاملات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ سلیکٹڈ نے عوام کو بیوقوف بنایا. اچھا یہ کہتا تھا ٹاک شو میں جیو کے جو ہے نا کہ شیخ رشید جیسے سیاستدان اگر کامیاب ہے تو میری توبہ ہے. اچھا آج وہی جو ہے نا اس کے ساتھ وہ وزیر داخلہ ہے. اچھا. یہ کام غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. جب ایک اچھا. بندے کو آپ جو ہے نا ایکسپٹ نہیں کرتے ہو، جی توبہ جی. کرتے ہو. تو زرداری صاحب بھی میاں صاحب کو جو ہے وہ ضیاء الحق کی پیداوار کہتے تھے، اور شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال لوں گا، تو کیا وہ بھی غلط تھے؟ نہیں شہباز اچھا وہ شریف صحیح نے- تھے، نہیں، عمران خان صاحب غلط تھے. دیکھو شہباز شریف نے یا بے نظیر نے اس نے میاں محمد نواز شریف نے جی جی جو کہے تھے جی جی جی. بالکل وہ اگر پروف ہے تو ہونا چاہیے. اچھا. زرداری کے اوپر اگر تو کوئی پروف ہے تو ہونا چاہیے. یار نبی بھائی دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کو یہ اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اگلے دن وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ غلط ہیں. لیکن یہی حرکت اگر میاں صاحب یہ شہباز شریف صاحب لیکن کرتے ہیں تو وہ وہ صحیح کہے. ہے. اس نے آج تک نہیں کہا ہے اچھا کہ بھائی یہ وہ شیخ رشید ہے، اب بدل گئے. اچھا میں نے اس کو جو ہے نا 2 گھنٹہ لیکچر دے کے روز اس کو جو ہے نا جی جی. اس کے اصلیت پہ لے کے آئے ہیں. اچھا. تو اس نے آج تک یہ بھی نہیں کہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اس آج پہ بات تک ہو جائے یہ گی. بھی ایک نہیں ایک کہا ہے. بریک کے لیے مجھے کہا یہ جا رہا وہی ہے شیخ رشید ہے بریک کے کہ اس بعد کے لیے وہ جو پروگرام ہے نا- کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. سمجھ سے بالاتر ہیں چیزیں کہ جو چیز ماضی میں ہو چکی ہے وہ حال میں کیسے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اگر ماضی میں جو ہے وہ یہ غیر آئینی اقدام ہو چکا ہے تو اس کا پورا صحرا ان جماعتوں پر جاتا ہے جو آج آئین پاکستان کی ڈگڈگی پورے پاکستان میں بجا رہے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میں چاہوں گا ہمایوں بھائی ذرا اس بات پہ آپ کامنٹ کر دیں جو بات آف دی ریکارڈ چل رہی تھی. ذرا واقعی اگر ان کا پوائنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہے سر، کہ جہاں تک خود کھا رہے تھے مل بانٹ کے کھا رہے تھے وہاں تک صحیح تھا، آج کوئی تیسرا آگے بیٹھ گیا تو مسئلہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا، یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں. اچھا مثال کے طور پہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے آصف زرداری کے لیے بالکل کہتے تھے پھاڑ سر. کے پیسے لے لوں گا. جی جی. ایسا کہتے تھے نا. جی جی. اب سوال یہ ہے جو موجودہ احتساب کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی اچھا جو عمران خان کی سربراہی میں، انہوں نے تو پیٹ کیا سب کچھ پھاڑ دیا ہے، کپڑے تک کے پھاڑ دیے. ٹھیک ہے. کوئی ایک پیسہ بھی ریکور ہوا ہے؟ یہ کس قسم کا احتساب ہے بھائی؟ اس کو لوگ نہیں مانتے.
معاف کیجئے گا یہی ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. یعنی جو جینون پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو دبانے کے لیے میں آپ کو ماضی کی حکومت سے بتا دیں سر, لوگوں نے پیسہ لوٹا یا ہاں یا نہ؟ ارے بھائی جب تک دیکھو وجہ کیا ہے, میں آپ ہاں یا نہ میں جواب دے رہا ہوں سر. پیسہ لوٹا یا نہیں؟ آپ تھوڑی سی بات کو سمجھ ثابت کرو نا, ہاں نہ کیا میری بات کو سمجھ. انہوں نے پیسہ لوٹا ہے, چلے میں آتا ہوں جی, یا انہوں نے نہیں لوٹا ہے, اچھا who will decide؟ بھائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی نا. اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے نیب بنائی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں نا جی جی, بھائی جب آپ کے ملک میں لوور کورٹس ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, تو وہ چاہے ایک بیوروکریٹ ہو, ایک پولیٹیشین ہو, ایک عام آدمی ہو, ان سب کے کیسز وہاں چلیں اچھا انہی عدالتوں میں. ٹھیک ہے, جب وہاں سے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, وہ اگر کسی کیس کو پرسو کر رہا ہے, یہ آپ کے اور میرے عدالتوں میں دھکے کھانے سے بہت بہتر ہے سر. او بھائی کیسا ادارہ جس کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نیب مستقل پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. اچھا, یہ میں نے کہا ہے, یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے, بھائی ریکارڈ پر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہی تو ریمارکس ہے نا میرے بھائی, ریمارکس ہے, میری درخواست سننے. جی جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک تمام لوگوں کے کیسز عام عدالتوں میں نہیں چلائیں گے جی جی, تو اس کو پاکستان کے عوام نہیں مانیں گے. اچھا, ہاں اگر وہاں سے کنوکشن ہوگی تو لوگ مانیں گے. میرا مقصد کہنے کا یہ. پھر یہ دوسرے میرے بھائی نے بھی ایک بات کہی کہ اکثر میں سنتا ہوں کہ جی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. اب لیڈرشپ ہے کہاں؟ یہ کہاں کے لیڈرشپ آ گئی ہے, ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے کیا ہوا, میثاق جمہوریت ہوا. اچھا ٹھیک ہے نا, اس کب ہوا؟ جب یہ دونوں پولیٹیکل فورسز باہر تھیں, میاں نواز شریف بھی ایگزائل میں تھے, جی جی بالکل ایگزائل میں تھیں, تو انہوں نے اپنی پرانی غلطیوں پر پردہ ڈالا. نہیں پردہ نہیں, اپنے اعتراف کیا. اچھا, اور اس کے تحت انہوں نے میثاق جمہوریت کیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ کیوں کیا کہ یہاں پر راتوں رات ایک جماعت جو ہے وہ بنائی گئی, اس کا نام تھا کاف لیگ. اچھا, پھر اس کے بعد راتوں رات ایک جماعت بنائی گئی جس کا نام ہے پی ٹی آئی. اس سے پہلے 9 ستارے, آئی جے آئی. او بھائی اللہ کے واسطے رحم کرو, یہ کب تک کرو گے؟ یہ پولیٹیکل فورسز کا راستہ اس طرح نہیں رکے گا. دیکھو آپ کو ایک بات میں بتاؤں محمد علی, اس ملک کے اندر جو جمہوریت کی جڑ پکڑ چکی ہے نا اب, اچھا, جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, جی جی, جب ذوالفقار علی بھٹو, اچھا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, اب ان لوگوں کے خون سے, اور اس کے بعد اور دیگر لوگ بھی, میاں نواز شریف بھی, یہ ان سب لوگوں نے جمہوریت کے لیے بھائی بڑی قربانیاں دی ہیں. سر میں اپنا پاکستان چھوڑ کے دوسرے کا پاکستان ٹھیک کرنے نکل جاؤں, آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت کے لیے قربانی ہے. یہ کیسی قربانی ہے سر؟ میرے دوسرے کا کون سا کون سا پاکستان؟ دیکھیں میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہا سر, ٹھیک ہے, اور میں دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہوں کہ وہ ایسا کر رہا تھا. ارے یار میں آپ کمال کر رہے ہیں. میں محمد علی ایک بات سنیے جی, ہم تو یہ اب سن رہے ہیں اچھا کہ نیا پاکستان, جی جی, ہے ابھی یہ کون سا نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں بھائی؟ یہ ہاں ایک پاکستان, جب پاکستان 2 لخت ہوا, جی جی, تو اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اب ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے, اور انہوں نے بنایا, اچھا, ڈیلیور کیا. اچھا, تو بھائی میرے اس پاکستان کے اندر لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, روٹی نہیں, روزگار نہیں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ دیا ہے ان لوگوں نے, جہاں ان سے بات کرو میں این آر او نہیں دوں گا. ارے بھائی یہ کہاں کی بات کر رہے ہو؟ یہ بریڈ شیٹ, یہ این آر او, یہ کوئی مسئلے کا حل بتا دینا سر. اگر عوام کے مسائل ہیں, حل کیا ہے اس چیز کا؟ اس ملک کا صرف مجھے بتا دیں. میں اشرافیہ سے سوال کروں گا, وہ بولیں گے بھائی ہمارے پاس اگلا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. او بھائی اس میں صرف اس ملک میں ایک حل ہے جی, اور وہ ہے آئین اور قانون کی بالادستی, اچھا, اور جمہوریت. یہ ایک حل ہے. اور جو آج کل بات ہو رہی ہے, آئین پاکستان کو اپنے متعلق استعمال کر کے فلاں ترمیم ڈھمکا ترمیم لا کے سر کہاں گلا سڑا نظام بنا دیا پاکستان کا. چلیے بھائی وہ ترمیم کر رہے ہیں تو یہ رائٹ بھی تو ان کو کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے نا کہ اگر آپ نے کوئی قانون بنانا ہے, جی جی, تو آپ کہ جس کی چھتری کے نیچے نظام گل جائے, سڑ جائے, تو میرے بھائی سن تو لینا, اسمبلی کے اندر لے کے جائیں آپ. اچھا, اب آپ اس کو بنا لیں, ٹھیک ہے, کنسنسس سے آپ بنا لیں. یہ کون سا طریقہ؟ تو فاروق نسیم صاحب کہاں لے کر آئے تھے ترمیم, یہ بتا دیں, بات وہیں آ جائے گی گھوم کے. بھائی میں تو پھر آپ سے کہہ رہا ہوں نا, بدنیتی پہ مبنی ترمیم لے کے آئے تھے. اچھا, آپ پڑھ لیں, جی جی, اگلے کسی پروگرام میں آؤں گا وہ بھی لے آؤں گا. اچھا, اس کے پورے مجھے معاملات اچھی طرح اس وقت
یاد نہیں ہے جی جی ایک دفعہ پڑھ کے آ جاؤں گا وہ بھی آپ کو بتاؤں چلیں ٹھیک ہے میں چلیں جی ہمایوں صاحب سے یہ پوچھ لیں کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 40 چور ایک جگہ ہو جائیں تو پھر جمہوریت مساق کر لیں. اچھا 41 کو بھی شامل کر دیں, کمال ہے, پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کر دیں. ارے بھائی میں اس جمہوریت کی بات کرتا ہوں جس کو لوگ جو پسند آتا کرتے ہے ہیں. وہ چور آتا ہے, جو چوری تھوڑا کم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں آ جاؤ شامل ہو جاؤ, یہاں ہو کیا رہا ہے جمہوریت بن جائے گی. بھائی یہاں ہو کیا رہا ہے, سب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ, اچھا جبکہ جمہوریت کہتی ہے لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی لوگ فیصلہ کریں گے یا کورٹیں فیصلہ کریں گی؟ جی سر اس پر ذرا کامنٹ کرتے ہیں, لوگ فیصلہ کریں گے یا عدالتیں فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں نہیں ہاں نام میں بتائیں. نہیں میں ڈائریکٹلی ہمایوں ان کے تھرو آپ نے سوال کر دیا, ٹھیک ہے جی سر آپ نے سوال جواب دے دیا. چلے جی سر دیکھیں ایکچولی تو یہ ان پارٹیز کے جو رہنما یہاں ہونے چاہیے تھے ان سے سوال ہونا چاہیے تھا. مسلم لیگ نون سے تو یہاں موجود ہیں جو ابھی انہوں نے حکومت کر چکے ہیں, جی جی ان سے تو کم از کم یہ سوال پوچھیے نا. ہمایوں صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو جس دور میں آیا, دیکھیے آج آپ ریمائنڈ کر لیجئے, آپ چلے جائیے مسلم لیگ نون کے وقت میں, جی جی نواز شریف کی حکومت کے وقت میں چلے جائیے, ٹھیک ہے, زرداری صاحب کی حکومت کے وقت میں چلے جائیے, اس سے پہلے چلے جائیے, اس وقت بھی یہی دنگا ہوتا تھا, تو سب سے یہی چیزیں ہوتی تھی. اس وقت پی ڈی آئی تو نہیں تھی نا, اس وقت بھی ان کے ایک دوسرے پہ الزامات تھے. اب جو نا انہوں نے پی ڈی ایم بنا لی ہے, سب ایک ساتھ ہو گئے, ٹھیک ہے. اس وقت بھی بڑے بڑے الزامات تھے کہ میں آپ کو ایسے کر دوں گا, یہ ایسے روڈ پہ ننگا کر دوں گا اور یہ کر دوں گا. سارے کے سارے کرتے کیا ہیں, یہی ڈرامہ کرتے ہیں. اچھا عوام بیوقوف ہے کیا؟ عوام بیوقوف اس لیے ہے کہ ان کو ان کے پاس کوئی ووٹ دینے کے لیے اویلیبل ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک امید کی کرن جاگی تھی, جی جی, مگر وہاں پر بھی وہ 2.5 سال گزر گئے, ابھی تک تو میں نہیں سمجھتا کوئی اچھی چیز ڈیلیور ہوئی ہے. یا تو ان کی بدقسمتی تھی, کووڈ آ گیا, یا بدقسمتی تھی اور ان کے معاملات ایسے ہو گئے. ان کو اس وقت کے کنٹینر پہ چڑھ کے جو ان کا 100 دن سے اوپر جو انہوں نے پروگرام کیا, اسلام آباد میں جو ایک شو چلایا تھا, اس میں جو بیان ہے ہر بیان کا جواب ہمارے پرائم منسٹر ہونے والے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی زبانی اس کا کلپ کاٹ کے ہر چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے. وہ سارے کام انہوں نے خود کیے ہیں. بات یہ ہے کہ سارے کے سارے ایک ہیں. اگر یہ 40 چور اکٹھے ہو جائیں اور ایک جو ہے 41 بھی ان کے ساتھ مل جائیں تو سب نارمل ہو جائے گا. جی سر سب نارمل ہو جائے گا, سب ایک ہو جائے گا. کووڈ کی تو کووڈ بھائی پوری دنیا میں آیا ہوا, ٹھیک ہے. اب آپ یہ کیونکہ یہ تعلیم کے اس میں آئے تھے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو تعلیم کے حساب سے نہیں لیکن صحت کے حساب سے پاکستان کے اندر بہترین ہاسپٹل قائم ہوئے سندھ میں جو کووڈ کا علاج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سندھ انفیکشس سارے سیاستدان علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں. سن لیں, سندھ انفیکشس ڈیزیزز اینڈ ریسرچ سینٹر یہ نیپا پہ بنا ہے. اچھا آغا خان میں جو لوگ لاکھوں کروڑوں میں علاج کرا رہے ہیں, جی جی, وہ لوگ یہاں پر فری آف کاسٹ علاج ہو رہا ہے اور وہاں مریض. ہمایوں صاحب کو بتا دوں, آڈٹ کرا لیجیے کتنی بڑی کرپشن میں انوالو ہیں یہ لوگ, آڈٹ کرا لیجیے. میں ایسے ادارے کا نام ڈسکلوز کر سکتا ہوں جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو یہاں تو صحت کا بھائی کسی کا تو اچھا کام مان لو. 11 بی او جی, یہ حد ہو بورڈ آف گورنر کے 11 بی او جی جو ہے نا, نامک وہ جو لسٹ آئی تھی جو کرپشن کی جو انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی تھی اس میں ان کے نام تھے. اچھا میرا منہ مت کھلوائیں, جی سر سب پتا ہے. جی ہمایوں بھائی یہاں تو اس عوام کو لوٹنے کے لیے 40 چور ان کا سردار بن جائے. دیکھیں بات وہیں آگے نا, جس سندھ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کو ڈیلیور نہیں کرتا. میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے, میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں, میں کسی کی فیور نہیں کرتا ہوں, مگر عوام کو دیا کیا ہے, کس پارٹی نے کیا دیا ہے, مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. ایک منٹ باری باری بات کریں نا. دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں ہمایوں بھائی, جس سندھ کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا سر, یہ مجھے بتا دیں ڈیلیور, آپ عوام کی بات کرو نا. دیکھیں جس سندھ کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ اچھے کام ہوئے مان لیں سر, اس سندھ کے اندر اچھے کام کو میں مان لوں جس سندھ کے اندر 21 افسران ایسے موجود ہیں جو پلی بارگن کرنے کے بعد نیب سے اور دوبارہ اپنی سیٹوں پر آ گئے ہوں. بالکل ان کو ہٹانا چاہیے. اور میں اپنے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جی جی یہ سی ایم سندھ سے یہ کہوں گا کہ اگر ایسے معاملات ہیں تو ان کو بڑی سختی سے وہ ٹیک اپ کریں. یہ بالکل ہونا چاہیے, نکالے جائیں ایسے نہیں تو ان کے لیے قانون پاس کرے. اچھا ان کے لیے قانون پاس کرے. عمران خان ایسے قانون لائے جس کو سزا ملے. دیکھو وہ جو میں ان کا قانون آئین سے کیا واسطہ ہے عمران خان کا. اچھا اگر کوئی آئے اللہ کرے
اور یہ معاملات ٹھیک کرے بروئی صاحب، ان کے بس کے نہیں ہے۔ تو میں اچھا، یہی تو جی، کہہ رہا نبی ہوں بھائی نا، صاحب۔ وہ جہاں قانون پاس ہونا چاہیے وہاں وہ قانون پاس بالکل نہیں صحیح کرتا۔ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ عوام کی فلاحی کے لیے کون بھلائی سا کے لیے قانون کام سازی کرے۔ کی ہے؟ اسمبلیوں میں صرف ٹریڈنگ ہو رہی ہے، بیٹھ کے آپ خرید رہے ہیں، ووٹ خرید رہے ہیں، تو ممبر جی بھائی نبی بروئی صاحب، ذرا عوامی کوئی بتا دیجیے گا، عوامی کوئی ایسی قرارداد جو آپ لوگوں نے پیش کی ہو، مجھے ذرا ریفرنس دے دیں، سارے ایک جیسے، مجھے کوئی ریفرنس دے دیں کہ آپ لوگوں کے دور میں کوئی ایسی قرارداد پیش ہوئی۔ بنا رہے ہیں عوام کو۔ دیکھو میرے بھائی، ہمارے دور میں جو کام ہوئے ان کی ڈائریکٹلی جو ہے نا فائدہ عوام کو ملے۔ اچھا، مثال کے طور پہ؟ مثال کے طور پہ یہ لوگ کیپ اسکیم نواز شریف نے شروع کیا تھا۔ جی، اس میں کرپشن ہو گئی، بند ہو گئی وہ؟ نہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہو کرپشن ہوئی ہے؟ ادارے اس کے پیچھے پڑے ہیں سر، ذرا دیکھ لیں۔ تو آپ کہہ رہے پوری ہو فائل نا، نیب میں پڑی ہوئی ہے، تاکہ میں خود تو پڑھ کے آیا ہوں، آپ بھی پڑھ لیجیے گا ایک مرتبہ۔ کون نیب میں پڑے؟ جو یہ یلو کیپ والی آپ بات کر یہ رہے لوگ ہیں نا، میں کس کی سزا ملا؟ سر سزا نہیں ملا، کرپشن کی تو ریفرنس تو چل رہا ہے نا سر۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اچھا چلیں آپ ٹھیک ہے، جیسے- چلیں ایک منٹ چودھری ایک صاحب منٹ کے ایک منٹ ریفرنس کا سر، کیا ایک ہوا؟ منٹ، یہ ایک منٹ میں بات چودھری کر لیتا ہوں نا، ایک منٹ سر، آپ بات کر رہے ہیں نا سزا کی، اور ان کے بھائی سزا کی بات کر رہے ہیں پہلے نا، آپ میرا پورا ایک بات منٹ۔ سنیں نا۔ PLD 2000 ظفر علی شاہ ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اس کیس میں آپ کے لیڈر کو سزا ہوئی ہوئی ہے 14 سال کی، 5 سال کی نااہلی، 21 کروڑ کا جرمانہ کاٹ رہے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ عجیب سی بات کہہ رہے ہو یار۔ اگر دیکھو عوام کو فائدہ ہوا نہیں ہوا اس سے اس سے؟ PLD 2000 سے، نہیں اس کیس سے یار، یہ جو ایلو کیپ اسکیم سے عوام کو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ سر جو کیا تھا کر کرا کے ڈکٹیٹر سے NRO لے کے شارٹ ہو گئے، اور کیا بات ہوئی تم بھی سر؟ وہی بات کرتے ہو کہ ڈکٹیٹر، آپ اس کا پروف یار، لاؤ نا۔ اچھا، ایک منٹ محمد NRO علی، نہیں لیا؟ نہیں میری عرض سنیں سر ایک منٹ، لیا، NRO نہیں لیا؟ کس بات پہ لیا کہ جی یہ دہشت گرد ہیں، اچھا، آپ کے اوپر یہ کیس ہے، آپ نے NRO لے لیا نا سر؟ خالی تو سن لے لیا، جی، مان لیا، نہیں، ٹھیک ہے، کیسے ایک لے منٹ لیا؟ یار بروئی اچھا، صاحب، ایک جی۔ منٹ بھائی، NRO لے لیا، ٹھیک ہے، NRO کے بعد یہ تو نہیں ہوا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس وزیر اعظم بن گئے تھے۔ اچھا، میرے بھائی ملک سر میں NRO تھا گیا، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر، بالکل ٹھیک ہو گیا، سارے کیسز معاف ہو گئے تھے، سمجھا رہا ہوں۔ کیسز معاف ہو گئے تھے۔ میری بات سن لیں، NRO ہو گیا جی۔ NRO کے بعد کیا ملک میں الیکشن نہیں ہوا؟ جنرل الیکشن ہوا، بالکل ہوا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ جن کو آپ چور، دہشت گرد، لٹیرے یہی کہتے تھے نا، جی، جی، وہی جیت کر کے آئے۔ اچھا، بھائی لوگ نہیں، ابھی اچھا، تازہ تو مطلب آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ جمہوری الیکشن ہوتا ہے پاکستان کے اندر؟ الیکشن ہوا، بالکل ہو، دیکھیں نہیں، میری پرسوں جمہوری الیکشن ہوا۔ اچھا، پہلے ہمیشہ نہیں ہوتے رہے، اچھا، مگر یہ جس طرح PDM کام کر رہی ہے، جی، اگر یہ اس طرح کر مستقبل میں ہوں گے نا، ماضی میں نہیں ہوئے جمہوری الیکشن۔ انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، اختر بھائی کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، میں آ رہا ہوں جی سر۔ یہی PDM اللہ کر کے ان میں سے اگر کسی کو بھی ملتی ہے حکومت، جی، جی، عوام تو ہماری سادہ ہے نا، ٹھیک ہے، ووٹ دے دیں گے کسی نہ کسی کو نیکسٹ۔ اچھا، اگر اس میں سے کوئی بھی آیا پھر یہ دوبارہ یہی PDM کے جو گلے مل رہے ہیں آج کل ایک دوسرے کے ساتھ، جی، جی، اور یہی ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو گئے، ایک دوسرے کی عزت اتار رہے ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر ارائیں صاحب، تجزیہ کار میرے ساتھ موجود تھے، عبدالنبی بروئی صاحب مسلم لیگ نون سے، اور ہمایوں مرزا صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے۔ سینٹ انتخابات ایک بڑا انتشار بننے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، آگے آنے والے وقتوں میں ذرائع سے آنے والی اطلاعات اچھی نہیں ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں غیر جمہوری عمل ہوگا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بوکھلاہٹ کا جو شکار اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بوکھلاہٹ دور کر دی جائے گی، لیکن یہاں پر اب بھی ایک سوال ہے، اپوزیشن کو یہ اپسیٹ کرنے جا رہی ہے یا حکومتی اراکین اپوزیشن کو کوئی سرپرائز دے دیں گے؟ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔